अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं एक दफ़ा फिर मलिक साहब को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रिटायर्ड DSP मलिक सफ्तर हयात की एक कत्ल केस रुदाद जिसका नाम है सहारा बेसहारा। तो चलें शुरू करते हैं। सर्दियों के दिन थे और सुबह से ठंडी हवा चल रही थी। थोड़ी देर पहले एक जगह से झगड़े की इत्तला मिली और मैंने एक हवलदार को तफ्तीश करने के लिए भेज दिया था। हवलदार तकरीबन 1 घंटे के बाद वापस आया और बोला, जनाब उधर तो कुछ और ही मामला है। मैंने पूछा, क्या मामला है? आपको याद होगा चंद रोज़ पहले शेखा वाले मोहल्ले में एक बूढ़ा आदमी फौत हो गया था। शेख वज़ीर अली उसका नाम था। शेख वज़ीर अली को मैं मामूली सा जानता था। ख़ासा बूढ़ा आदमी था। उसकी उम्र 80 साल से ज़्यादा थी। वो अपने दरवाजे के सामने आराम कुर्सी पर बैठा ऊँघता रहता था। रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम था और उसकी कुछ ज़मीनें भी थीं। वज़ीर अली का एक बेटा अख्तर अली है। हवलदार बात जारी रखते हुए बोला, 40-45 साल उम्र होगी। काम वाम कुछ नहीं करता, यूं ही फिरता रहता है, कभी इसकी दुकान पर कभी उसकी दुकान पर और कभी किसी की बैठक में बैठा गपशप करता रहता है। उसका एक औरत से झगड़ा हो रहा है। औरत का नाम हसीना बेगम मालूम हुआ है। अच्छे नाक नक्शे की औरत है। उम्र कोई 40 साल के लगभग होगी। बस 2 साल इधर या 2 साल उधर। तफसील बाद में सुनाना। मैंने कहा, झगड़ा क्या है? जनाब तफसील तकरीबन ख़त्म हो गई है। हवलदार तफसील बताए बग़ैर असल बात बताने पर आमादा नहीं था। हसीना बेगम के साथ एक लड़की भी है, यही कोई 8-9 साल की होगी। उसका नाम मलका मालूम हुआ है। उस मलका की माँ हसीना बेगम का बयान है कि वो मरहूम वज़ीर अली की बेवा है और ये कि मरहूम ने अपना घर उसके नाम लगा दिया था। लेकिन मरहूम के बेटे अख्तर अली का कहना है कि हसीना बेगम उनकी मुलाजमा थी और उसके अब्बा जी ने उस पर तरस खाकर उसे घर में रहने की जगह दी थी और अब अब्बा जी की वफ़ात के बाद उसे मुलाजमा की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसने हसीना बेगम को फ़ारिग कर दिया है, यानी घर से निकाल दिया है। हसीना बेगम कहाँ की रहने वाली है? मैंने पूछा। उसका घर बार कहाँ है? बेसहारा लगती है, कहती है उसका कोई ठिकाना नहीं है। गली में एक मंजी, एक संदूक और 2-4 बिस्तरे भी पड़े हैं। चूल्हा चौका कोई नहीं है। अगर उसे रात बाहर रहना पड़ा तो वो पाले में ठिठर के मर जाएगी। मैंने अख्तर अली से बहुत कहा कि बेचारी को किसी खोली में रहने की जगह दे दे, मगर वो नहीं माना। कहता है कि वो पहले ही बड़ी मोहलत दे चुका है। और हसीना बेगम का कहना है कि वो शेख वज़ीर अली की बेवा है। कहती तो यही है, पर कोई सबूत नहीं है उसके पास। मोहल्ले वाले क्या कहते हैं? कोई खुलकर बात नहीं करता। अख्तर अली से डरते हैं। कहते हैं कि वो क्यों दूसरों के मामले में टांग अड़ाए। मैंने हसीना बेगम से पूछा, अगर उसका कोई चाचा, मामा या भांजा भतीजा हो तो उसका पता बताए, मगर वो कहती है कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। ओए, उस अख्तर अली को कोई दबका शबका मारना था। आपकी हुक्म की देर है जनाब। दबका तो मैं ऐसा लगाऊंगा कि वो सारी हयाती याद रखेगा। आप इजाज़त दें तो मैं 2-4 बंदे साथ ले जाऊं। मामला चूँकि पेचीदा था, इसलिए मैंने ख़ुद मौके पर जाना मुनासिब समझा। अगर हसीना बेगम का बयान सच्चा था तो वो अपने मरहूम शोहर के घर में रहने की हकदार थी। मैं हवलदार के हमरा शेख वज़ीर अली के मकान पर पहुँच गया। उस वक्त शाम के 5:30 बज चुके थे और सूरज गरूब हो चुका था। गली सर्दी की वजह से सुनसान पड़ी थी। दरवाजे के सामने, जैसा कि हवलदार ने बताया था, एक संदूक, एक चारपाई और चंद बिस्तर पड़े थे। पहली नज़र में मुझे कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। फिर बिस्तर में थोड़ी सी हरकत हुई और मुझे 2 सर नज़र आए। हसीना बेगम और उसकी बेटी मलका रज़ाइयों में दुबकी बैठी थी। बीबी क्या बात है? मैंने पूछा। क्या बताऊं जी, औरत रूहांसी हो रही थी। हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, जिधर जाओ धक्के ही मिलते हैं।
میں شیخ صاحب کی بیوہ ہوں، مگر ان کے بیٹے نے مجھے نوکرانی کہہ کر گھر سے نکال دیا ہے۔ یہ میری معصوم بچی ہے، ہمارا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کہاں جائیں، کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ میں نے دیکھا عورت خوش شکل اور سمجھدار تھی، اس کی بچی بھی خوبصورت تھی، لیکن اس وقت سہمی ہوئی تھی۔ میں نے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے دوبارہ قدرے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر حسینہ بیگم سے پوچھا، کیا اندر کوئی نہیں ہے؟ اختر علی اندر ہی ہوگا، حسینہ بیگم نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر پہلے تو اندر ہی تھا، میں نے اسے باہر جاتے نہیں دیکھا۔ کیا اس کی بیوی بچے نہیں ہیں؟ ابھی تک کنوارا ہے۔ آوارہ گردوں کو کون رشتہ دیتا ہے؟ جب تک اس کی بہنیں یہاں تھیں اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، لیکن جب بہنیں باپ کا 40واں کرنے کے بعد اپنے گھروں کو چلی گئیں تو اس نے مجھ پر بری نظر رکھنی شروع کر دی۔ 2-3 دفعہ زبردستی کرنے کی کوشش بھی کی۔ جب میں نے ماننے سے انکار کر دیا تو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ حوالدار نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز لگائی، اختر علی دروازہ کھولو نہیں تو ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ تھوڑا سا کھلا اور اختر علی نے برہمی سے کہا، کیا بات ہے، کیوں شور مچا رہے ہو؟ میں کوئی مجرم نہیں ہوں، شریف آدمی ہوں، جو کچھ پوچھنا ہو پوچھو اور میری جان چھوڑو۔ اس نے کمبل کی بکل مار رکھی تھی اور صرف چہرہ نظر آتا تھا، وہ بھی جزوی طور پر۔ میں نے دیکھا اس کی شیف بڑی ہوئی تھی، چہرے پر کھردرا پان پایا جاتا تھا۔ میاں دروازہ تو کھولو، حوالدار نے کہا۔ دیکھتے نہیں تھانے دار صاحب خود چل کر تمہارے دروازے پر آئے ہیں۔ اس نے تھوڑا سا اور دروازہ کھول دیا، بولا، اگر آپ اس عورت کی سفارش کرنے آئے ہیں تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ ابا جی نے اسے ملازم رکھا تھا، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اسے ابا جی کے وفات کے دوسرے روز ہی کہہ دیا تھا کہ اپنا بندوبست کر لیں۔ میں نے کہا، جوان ہمیں اندر تو آنے دو، ہم یہاں سردی میں کھڑے ٹھٹر رہے ہیں اور تم دروازہ روک کر کھڑے ہو۔ اس نے لمحہ بھر تأمل کیا، پھر دروازہ کھول کر ایک طرف ہو گیا، بولا، آپ اندر بے شک آ جائیں مگر فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہم نے کمرے میں قدم رکھا تو خاصی گرماہٹ محسوس ہوئی کیونکہ آتش دان میں آگ جل رہی تھی۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں نے اپنا تعارف کرایا۔ میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ معاملہ کیا ہے؟ اس کے چہرے پر پھائی جانے والی تلخی قدرے کم ہو گئی، بولا، معاملہ کچھ بھی نہیں ہے جی، آج کل غریب آدمی کو تھوڑا سا سہارا دے دیں تو وہ سر پر ہی سوار ہو جاتا ہے۔ ابا جی نے اس عورت کو اپنی خدمت کے لیے رکھا تھا، اب وہ فوت ہو گئے ہیں تو یہ گھر کی مالکن بننے کا خواب دیکھنے لگی ہے۔ اچھا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، میں نے کہا اور نظر گھما کر کمرے کا جائزہ لیا۔ خاصا مضبوط مکان ہے، اس میں کتنے کمرے ہیں؟ آپ کی دعا سے 6 کمرے ہیں جی، اور تمام چھتیں لینٹل کی بنی ہوئی ہیں۔ بس جی، یہ ابا جی کی ہمت تھی کہ انہوں نے اتنا مضبوط مکان بنوا لیا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی۔ میں اس کے ساتھ باتیں کرتا ہوا اگلے کمرے میں چلا گیا اور جاتے ہوئے ہاتھ پیچھے کر کے حوالدار کو اشارہ کر دیا۔ 2-3 کمرے دیکھنے کے بعد جب ہم واپس بیٹھک میں آئے تو حسینہ بیگم اپنی بیٹی اور سامان سمیت اندر پہنچ چکی تھی۔ اختر علی تیزی سے اس کی طرف لپکا، اوئے، تمہیں کس نے اندر داخل ہونے کی اجازت دی ہے؟ اٹھاؤ یہ اپنا گودڑ اور باہر نکلو۔ لو جی، حد ہو گئی، دروازہ کھلا دیکھا اور اندر گھس گئی۔ وہ سامان اٹھا کر باہر پھینکنا چاہتا تھا مگر حوالدار اس کے راستے میں رکاوٹ بن گیا۔ حوصلہ اختر علی، حوصلہ، قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرو۔ اختر علی نے کمبل اتار کر ایک طرف پھینکا اور غصے سے بولا، یہ نہیں ہو سکتا، میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں۔ میں نے دیکھا وہ خاصے مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اوئے، کیا نہیں ہو سکتا؟ حوالدار نے سخت لہجے میں کہا، دھمکی کس کو دے رہے ہو؟ ملک صاحب، اس کو سمجھائیں، یہ میرے باپ کا گھر ہے، کوئی یتیم خانہ نہیں ہے۔ شور نہیں کرو، میں نے کہا، ساری بات بتاؤ۔ کون سی بات؟ یہاں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، میں اس مکان کا وارث ہوں، میں اس عورت کو 1 منٹ کے لیے اس مکان میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے حسینہ بیگم سے پوچھا، بی بی تم بتاؤ کیا بات ہے؟ اس کے باپ نے میرے ساتھ نکاح کیا تھا اور یہ مکان میرے نام لگایا تھا۔ مولوی اللہ بخش نے نکاح پڑھایا تھا، آپ مولوی صاحب کو بلا کر پوچھ لیں۔ اختر علی، اس بات کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ یہ جھوٹ بک دیے جی، میرے بوڑھے باپ کا دماغ نہیں چل گیا تھا کہ 80 سال کی عمر میں شادی کرتا۔ کوئی بات نہیں، مولوی اللہ بخش کو بلا کر پوچھ لیتے ہیں، سچ جھوٹ کا پتہ چل جائے گا۔
او جی میں کسی مولوی کو نہیں جانتا۔ حوالدار نے کہا جانتے نہیں تو جنوا لیں گے، مولوی صاحب کا ادھر مسجد کے ساتھ ہی گھر ہے۔ میں نے ایک سپاہی کو مولوی صاحب کی طرف بھیجا، وہ تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا اور بتایا کہ مولوی صاحب گھر پر نہیں ملے، وہ کہیں کام سے گئے ہوئے تھے اور کل تک ان کی واپسی متوقع ہے۔ اختر علی مستقل شور مچا رہا تھا اور حسینہ بیگم کو گھر سے نکالنے کے در پہ ہو رہا تھا۔ میں نے کہا اختر علی، اس معاملے کے دو پہلو ہیں، ایک تو اخلاقی پہلو ہے اور دوسرا قانونی پہلو ہے۔ اخلاقی پہلو یہ ہے کہ فی الوقت ان دونوں کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، گلی میں رات گزارنا ممکن نہیں۔ تم انہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یہاں رہنے کی اجازت دے سکتے ہو، تمہارے پاس کافی سے زیادہ جگہ ہے۔ اور جی جگہیں تو اور لوگوں کے پاس بھی بہت سی ہوں گی۔ اس نے ہاتھ جھٹکا، اس گھر میں اس نے بہت دن گزار لیے، اب کوئی اور دروازہ دیکھے۔ کیا ثواب کمانے کے لیے میں اکیلا ہی رہ گیا ہوں؟ تو پھر مجھے قانونی پہلو سے بات کرنی پڑے گی۔ حسینہ بیگم کافی عرصے سے اس گھر میں رہ رہی ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ تمہارے باپ نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا اور یہ مکان اس کے نام لگایا تھا۔ از روئے قانون جب تک اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ثابت نہیں ہو جاتا تم اس کو اس گھر سے بے دخل نہیں کر سکتے۔ یہ کیسا قانون ہے جناب؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ میں شیخ وزیر علی کا بیٹا اور ان کی جائیداد کا وارث ہوں۔ جائیداد میں بیوی کا حق بھی ہوتا ہے، اور اگر یہ ثابت ہو گیا کہ حسینہ بیگم تمہارے باپ کی منکوحہ ہے اور تمہارے باپ نے یہ مکان اس کے نام حبا کر دیا تھا تو پھر یہ مکان تمہارے باپ کی متروکہ جائیداد میں شمار نہیں ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا باپ اپنی زندگی میں اس مکان کا مالک و مختار تھا، اگر وہ اس مکان کو فروخت کر دیتا تو کیا پھر بھی تم اس کی وراثت کا دعویٰ کرتے؟ وہ دوسری بات تھی۔ حبا کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے فروخت کر دینا۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو یہ جا کر عدالت میں ثابت کرے، کوئی کاغذ دکھائے، یہ مکان میرا ہے اور اس پر قبضہ بھی میرا ہے۔ قبضہ تم دونوں کا ہے، تم یہ بات تسلیم کر چکے ہو کہ یہ عورت اس مکان میں رہ رہی ہے۔ وہ نرم پڑ گیا، مجھے ایک طرف لے جا کر بولا ملک صاحب آپ مجھے قانونی چکر میں نہ ڈالیں، لینے دینے کی بات کریں۔ اختر علی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم سے پیسے لے کر اس عورت اور اس کی معصوم بچی کو گلی میں پھینک دوں گا تو یہ تمہاری بھول ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو میں ایک رات اسے یہاں رہنے کی اجازت دے دیتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور حوالدار کو بھیج کر پڑوس میں رہنے والے 3-4 معززین کو بلا لیا۔ انہوں نے میرے استفسار پر اس بات کا اقرار کیا کہ حسینہ بیگم اور اس کی بیٹی گزشتہ 3-4 سال سے اس مکان میں رہ رہی تھیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ حسینہ بیگم مرحوم وزیر علی کی بیوہ ہونے کی دعوے دار ہے اور اس بات کی بھی دعوے دار ہے کہ مرحوم نے یہ مکان اس کے نام حبا کر دیا تھا۔ یہ بات سن کر وہ لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ میں نے مزید کہا جب تک اس بات کا کوئی تصفیہ نہیں ہو جاتا حسینہ بیگم اس مکان میں رہے گی، اختر علی اسے مکان سے بے دخل نہیں کر سکتا۔ آپ لوگوں کو میں نے اس لیے زحمت دی ہے کہ اس بیوہ عورت کا خیال رکھیں، یہ آپ کا دینی اور اخلاقی فرض ہے۔ اس سارے عرصے میں حسینہ بیگم نظریں جھکائے چپ بیٹھی رہی، اس کی بیٹی ملکہ خوفزدہ نظروں سے ایک ایک شخص کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے ان معززین کی موجودگی میں حسینہ بیگم کا سامان اس کے کمرے میں رکھوایا اور اختر علی کو محتاط رہنے کی تلقین کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اگلے روز میں نے ایک SI کو حسینہ بیگم کے بارے میں حقائق اکٹھے کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ وہ وزیر علی کے گھر کی خبر بھی رکھے۔ وہ شام تک اس معاملے کی چھان بین میں مصروف رہا۔ شام کو اس نے جو رپورٹ دی وہ خاصی دلچسپ تھی۔ میں نے پوچھا اختر علی نے کوئی شرارت تو نہیں کی؟ میں اس سے ملا تھا، SI نے جواب دیا، بہت شور مچا رہا تھا۔ حسینہ بیگم نے بتایا ہے کہ وہ اسے کچھ دے دلا کر معاملہ ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن میں نے حسینہ بیگم سے کہہ دیا ہے کہ اب معاملہ پولیس کے ہاتھ میں ہے، وہ ہم سے مشورہ کیے بغیر اختر علی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کرے۔ SI نے جن لوگوں کے حوالے سے حسینہ بیگم کے بارے میں تفصیلات بتائی تھیں ان میں سے بعض کو میں نے تھانے بلا کر اور بعض سے خود مل کر بات چیت کی، اس کے علاوہ کچھ اور متعلقہ لوگوں سے بھی بات چیت کی۔ ان ملاقاتوں کے نتیجے میں جو واقعات سامنے آئے انہیں میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس قضیے کا آغاز 4 سوا 4 سال قبل ہوا تھا۔
حسینہ بیگم کے پہلے شوہر کا نام منظور تھا اور وہ ایک اکھڑ مزاج اور آوارہ قسم کا شخص تھا۔ کوئی کام ٹک کر نہیں کرتا تھا۔ کبھی کسی کا تانگا چلا لیا، کبھی نان کباب لگا لیے، کبھی چھابڑی لگا کر کوئی سودا بیچ لیا اور کبھی ریلوے اسٹیشن پر مزدوری کر لی۔ وہ جو کچھ کماتا تھا اس میں سے بیشتر رقم باہر ہی اڑا دیتا تھا۔ حسینہ بیگم کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا۔ ایک تو اسے خرچہ پورا نہیں دیتا تھا اور دوسرے مار پٹائی بھی کرتا تھا۔ حسینہ بیگم سے اس کے 3 بچے تھے، جن میں سے ایک بچہ بچپن میں فوت ہو گیا تھا اور ایک لڑکا 11-12 سال کی عمر میں گھر سے بھاگ گیا تھا۔ اس کے بھاگنے کی وجہ باپ کی سختیاں اور تنگ دستی تھی۔ ملکہ بھی منظور کی بیٹی تھی۔ حسینہ بیگم 7-8 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی اور سلیقہ مند عورت تھی۔ جب اس کے ملنے جلنے والے منظور کا سلوک دیکھتے تو اسے کہتے کہ وہ منظور کو چھوڑ کر کیوں نہیں چلی جاتی۔ وہ جواب دیتی، کہاں جاؤں، ماں فوت ہو چکی ہے، باپ غریب ہے، بہن بھائی اپنی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، منظور برا بھلا جیسا بھی ہے کچھ نہ کچھ کما کر لے ہی آتا ہے۔ حسینہ بیگم ان صابر شاکر عورتوں میں سے تھی جو تکلیفوں کو اپنا مقدر سمجھ کر حالات سے سمجھوتا کر لیتی ہے۔ حسینہ نے بتایا کہ ایک روز منظور نے زیادتی کی انتہا کر دی۔ وہ رات کے 11 بجے گھر آیا اور اس سے پیسے مانگے۔ حسینہ نے پوچھا، اس وقت پیسوں کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ہے کوئی ضرورت؟ منظور نے سختی سے کہا، جلدی سے 50 روپے نکال دے، مجھے واپس بھی جانا ہے۔ حسینہ کے پاس مشکل سے 10-15 روپے تھے جو اس نے راشن پانی کے لیے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، میرے پاس تو 50 روپے نہیں ہیں، کہاں جاتی ہے میری کمائی؟ منظور نے آنکھیں نکالی، اتنا کچھ کما کر لاتا ہوں، کون سے یاروں کو کھلا دیتی ہو؟ جلدی سے نکال 50 روپے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تجھے میری زبان پر اعتبار نہیں؟ تو خود دیکھ لے، ہر چیز کھلی پڑی ہے، اور یہ برے سلوک کی دھمکیاں نہ دیا کر مجھے۔ تو نے میرے ساتھ اچھا سلوک کب کیا ہے جو میں تیرے برے سلوک سے ڈروں گی؟ منظور نے اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا، بولا، حرام زادی، آگے سے زبان چلاتی ہے، مار مار کے شکل بگاڑ دوں گا، جلدی نکال پیسے۔ میں کوئی خیرات نہیں مانگ رہا، اپنی کمائی کے پیسے مانگ رہا ہوں۔ حسینہ نے ٹین کے پرانے سے ڈبے سے 15 روپے نکال کر اس کے سامنے پھینکے، یہ سبزی دال کے لیے رکھے ہوئے تھے، یہ بھی لے جا، کل کو گھر میں چولہا نہ جلا تو مجھ سے نہ کہنا، تجھ سے نہیں کہوں گا تو تیرے باپ سے کہوں گا۔ اور یہ کیا، یہ صرف 15 روپے ہیں، مجھے 50 روپے چاہیے، پورے 50 روپے، جلدی کر، عزت کا معاملہ ہے۔ جوئے کے لیے چاہیے؟ ہاں، جوئے کے لیے چاہیے۔ منظور نے ہٹ درمی سے کہا، میں 50 روپے ادھار لے کر ہار گیا ہوں، وہ لوگ میری جان کو آئے ہوئے ہیں، میرے پاس تو یہی کچھ تھا۔ میں تیری چالیں اچھی طرح سمجھتا ہوں، ایسا کر، پڑوسیوں سے جا کر ادھار لے آ، اس وقت رات کے 11 بجے، جہاں سے بھی کر، مجھے پیسے چاہیے۔ تیرا تو دماغ الٹ گیا ہے، میں اس وقت کچھ نہیں کر سکتی، صابرہ کی ماں کے پہلے 20 روپے دینے ہیں۔ منظور نے 15 روپے اٹھا کر جیب میں ڈال لیے اور سر کھجاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد بولا، تیرے پاس جو سونے کی بالیاں تھیں وہ کہاں ہیں؟ یہ سن کر حسینہ کا دل بیٹھ گیا، اس کے پاس جو تھوڑا بہت زیور تھا وہ پہلے ہی بک چکا تھا، صرف بالیوں کا ایک جوڑا بچا تھا۔ یہ بالیاں وہ اپنے جہیز میں ساتھ لائی تھی۔ بالیاں تو میں کبھی نہیں دوں گی، اس نے کہا، ان بالیوں پر تیرا کوئی حق نہیں ہے۔ حق کیوں نہیں ہے؟ میں تجھے اپنی کمائی کھلاتا ہوں، اگر تیری بالیاں میری عزت بچانے کے کام آ گئیں تو کوئی آفت نہیں آ جائے گی اور بن جائیں گی۔ کچھ بھی ہو، میں اپنی بالیاں نہیں دوں گی، بے شک جان سے مار دے۔ تیرا باپ بھی دے گا بالیاں، تو کیا چیز ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ منظور نے اسے لاتوں اور تھپڑوں سے مارنا شروع کر دیا۔ حسینہ نے چیخو پکار شروع کی، اس کی بیٹی ملکہ بھی جاگ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ رونے پیٹنے کی آوازیں سن کر پڑوسی اکٹھے ہو گئے۔ منظور اوباش آدمی تھا اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اس نے پڑوسیوں کے سامنے کہا، آخری بار کہہ رہا ہوں، اگر تو نے 5 منٹ کے اندر بالیاں میرے حوالے نہ کی تو تجھے 3 طلاق۔ طلاق کا نام سن کر حسینہ گھبرا گئی۔ اس نے جلدی جلدی بالیاں تلاش کی۔ اتفاق کی بات کہ گھبراہٹ اور ہنگامے کی وجہ سے حسینہ وہ جگہ بھول گئی جہاں اس نے بالیاں چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ جب اسے بالیاں تلاش کرتے ہوئے 10 منٹ گزر گئے تو ایک بوڑھے پڑوسی نے بڑے وثوق سے کہا، بی بی، اب بالیاں تلاش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ منظور نے طلاق کے لیے 5 منٹ کی شرط رکھی تھی اور 10 منٹ سے اوپر ہو چکے ہیں۔
تمہیں اب طلاق ہو چکی ہے، اب یہ تمہارا خاوند نہیں رہا، تم اس کے لیے حرام ہو گئی ہو۔ دیگر افراد بھی بوڑھے کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ حسینہ رونے لگی، بولی پتہ نہیں بالیاں کہاں چلی گئیں، میں نے کسی مسالے کے ڈبے میں رکھی تھیں۔ ایک دوسرے پڑوسی نے کہا اللہ کو یہی منظور تھا۔ ایک ہمدرد قسم کے پڑوسی نے کہا او بھائی اتنی جلدی فیصلہ نہ کرو، مولوی صاحب سے مشورہ کر لو۔ ایک پڑھے لکھے شخص نے منظور سے پوچھا میاں تمہاری کیا مرضی ہے؟ منظور بڑے غصے میں تھا، بولا میں مردوں والی بات کرتا ہوں، جو کہہ دیا سو کہہ دیا، یہ عورت میرے گھر میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ ہمدرد پڑوسی نے کہا پھر بھی مولوی صاحب سے فتویٰ لے لینا چاہیے، شرع کے معاملے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے۔ سب نے طے کیا کہ صبح کو یہ معاملہ مولوی صاحب کے سامنے رکھا جائے گا۔ حسینہ بیگم لوگوں کی منتیں کرتی رہی مگر کسی نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ سب یہی کہتے رہے کہ اب فیصلہ مولوی صاحب کے فتوے سے ہوگا۔ پڑوسیوں کے جانے کے بعد منظور ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگا اور 2 منٹ کے بعد بالیاں اس کے ہاتھ لگ گئیں۔ اس نے بالیاں جیب میں ڈالیں اور گھر سے نکل گیا۔ حسینہ ساری رات روتی رہی۔ اگلی صبح چند پڑوسی مولوی اللہ بخش کو لے کر اس کے بوسیدہ سے مکان میں پہنچ گئے۔ اس وقت منظور کا غصہ دور ہو چکا تھا اور وہ اپنی رات والی حرکت پر ندامت محسوس کر رہا تھا۔ اس نے مولوی صاحب کے استفسار پر کہا کہ رات کو وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا اور نہ جانے غصے کی حالت میں کیا کچھ بکتا رہا۔ مولوی اللہ بخش نے پوچھا کیا تم نشے میں تھے؟ منظور نے نفی میں سر ہلایا، نشے میں نہیں تھا۔ کیا تم سکر کی حالت میں تھے؟ سکر؟ منظور نے حیرانی سے کہا سکر کیا ہوتا ہے؟ سکر ایسی حالت کو کہتے ہیں جس میں بندے کو یہ ہوش نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ شاید میں سکر کی حالت میں ہی تھا۔ منظور نے اپنی غلطی کے بد نتائج سے بچنے کی کوشش کی۔ مولوی صاحب نے چالاکی سے پوچھا بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے اس سے پیسے مانگے تو اس نے 15 روپے نکال کر میرے منہ پر مارے، حالانکہ مجھے 50 روپے کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا اگر پیسے نہیں ہیں تو اپنی بالیاں دے دو، میں انہیں کہیں گروی رکھ کر پیسوں کا بندوبست کر لوں گا، مگر اس نے بالیاں دینے سے انکار کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہونا تھا؟ میں نے غصے سے کہا کہ 5 منٹ کے اندر بالیاں میرے حوالے کر دو ورنہ کیا؟ ورنہ 3 طلاق۔ بوڑھے پڑوسی نے لقمہ دیا۔ کیا یہ سچ ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ تم نے یہی الفاظ استعمال کیے تھے؟ الفاظ تو یہی تھے مگر اس وقت میں سکارا کی حالت میں تھا۔ منظور نے سکارا کا سہارا لیا۔ مولوی صاحب نے ترس کھانے والے انداز میں سر ہلایا۔ اسے سکارا کی حالت نہیں کہا جا سکتا کیونکہ تم جو کچھ کہہ رہے تھے اس کا مطلب بخوبی جانتے تھے۔ پھر انہوں نے حسینہ بیگم سے پوچھا کیا تمہارے شوہر نے یہ کہا تھا کہ اگر تم نے 5 منٹ کے اندر اسے بالیاں نہ دیں تو تمہیں 3 طلاق ہو جائے گی؟ حسینہ نے اس بات میں سر ہلایا، بولی کہا تو تھا مگر اس وقت یہ غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ مولوی صاحب نے اس کے جواز کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا کیا تم نے 5 منٹ کے اندر بالیاں اس کے حوالے کر دی تھی؟ میں بالیاں رکھ کر بھول گئی تھی۔ یہ جھوٹ بولتی ہے۔ منظور نے حماقت میں اپنے خلاف بیان دیا، اس کی بالیاں دینے کی مرضی ہی نہیں تھی۔ فیصلہ ہو گیا۔ مولوی صاحب اٹھتے ہوئے بولے حسینہ بیگم تمہیں 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، اب تم منظور کے لیے حرام ہو چکی ہو۔ مولوی صاحب یہ لوگوں کے جانے کے بعد بالیاں نکال کر لے گیا تھا۔ حسینہ بیگم نے کہا خدا کے لیے اتنی جلدی فیصلہ نہ کرو، میں برباد ہو جاؤں گی، میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اب تجھے میری قدر معلوم ہوگی۔ منظور نے غصے سے کہا۔ پھر مولوی صاحب سے بولا مولوی صاحب یہ عورت کسی روح رعایت کے لائق نہیں ہے، پر مجھے اس پر ترس آتا ہے، میں اس کے ساتھ دوبارہ نکاح پڑھوانے کے لیے تیار ہوں، کوئی راستہ نکالیں۔ اب تم حلالہ کے بغیر اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ چلیں جی حلالہ بھی کر لیں گے، منظور نے کہا۔ کیا کوئی صدقہ ودقہ دینا پڑے گا؟ اس کی کسی اور شخص کے ساتھ شادی ہوگی، جب وہ شخص اسے طلاق دے دے گا تو پھر تم اس سے دوبارہ نکاح کر سکو گے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بوڑھے پڑوسی نے کہا میاں شرع کے معاملے میں جرا نہیں کرنی چاہیے، یہ سب کچھ منہ کھولنے سے پہلے سوچنا تھا۔ حسینہ بیگم نے پوچھا مولوی صاحب اب میرا کیا ہوگا، میں کہاں جاؤں؟ مولوی صاحب جاتے جاتے دروازے میں رکے، بولے تم اب اس شخص کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی، شام کو میرے پاس آ جانا، میں تمہارے لیے کوئی راستہ نکالتا ہوں۔ مولوی صاحب اور پڑوسیوں کے جانے کے بعد منظور نے کہا مجھے مولوی صاحب کا فیصلہ منظور نہیں ہے۔ 3 لفظ کیا منہ سے نکل گئے، سارا کھیل ہی چوپٹ ہو گیا۔ جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، ہم اب بھی میاں بیوی ہیں۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، حسینہ نے کہا۔
मौलवी साहब मोहल्ले वालों के सामने फतवा दे चुके, अगर हम मियाँ बीवी की तरह रहे तो लोग लान तान करेंगे, मैं ये गुनाह नहीं कर सकती। तो फिर वो क्या कहा था मौलवी साहब ने कि वो हलावा करना पड़ेगा। हसीना कुछ नहीं बोली। तो इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि कोई शख्स उसके साथ शादी करने पर राज़ी होगा। शाम को मौलवी साहब के घर गई। मौलवी साहब उसे शेख वज़ीर अली के पास ले गए क्योंकि वज़ीर अली को किसी खादमा की ज़रूरत थी। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।